पॉडकास्ट उर्दू की मोहब्बत में एपिसोड 28 28वीं किस्त। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। रात के 8 बजे हैं। मैं देव हिंदवी आप सबका अदब व सुखन की इस महफ़िल में इस्तकबाल करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। उर्दू की इस महफ़िल में आपसे मुलाकात होगी, बात होगी हर शुक्रवार और शनिवार, यानी हर जुमे और हफ्ता रात 8 बजे। हम बात करेंगे हर उस बात पर जो बात उर्दू से जुड़ी हो, चाहे वो शायरी हो या लिटरेचर, तारीख़ हो या लतीफ़े या कुछ और। ये तय है कि बात मज़ेदार होगी। ऐसी बातें जो दिल को छू जाएं और लंबे अरसे तक याद आती रहें और दिल को गुदगुदाती रहें। उर्दू की इस महफ़िल में आज बात होगी उर्दू ज़बान के चुनिंदा शेरों और नज़मों पे। फिर हम बात करेंगे उर्दू के एक जाने माने शायर के बारे में। तीसरे हिस्से में एक छोटा सा क़िस्सा, फिर एक लतीफ़ा और आखिर में एक यादगार शायरी। तो आइए शुरू करते हैं पॉडकास्ट उर्दू की मोहब्बत में। आज हम बात करेंगे उर्दू ज़बान के कुछ बेहतरीन शेरों नज़मों के बारे में। यूं तो हर शेर में हर नज़्म में कुछ ख़ास होता है, यूं तो हर शेर में हर नज़्म में कुछ ख़ास होता है, मगर कुछ अशार होते हैं जो बहुत ही ख़ास होते हैं। शेर इसी ख़ाकसार का है। तो आइए शुरुआत करते हैं गालिब से। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। एक और, बात पर वहाँ ज़बान कटती है, बात पर वहाँ ज़बान कटती है, वो कहें और सुना करे कोई। एक शेर है फराज का। आज एक और बरस बीत गया उसके बग़ैर, आज एक और बरस बीत गया उसके बग़ैर, जिसके होते हुए होते थे ज़माने मेरे। एक नज़्म है क़तील शिफ़ाई की। ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। बड़ी खूब नज़्म है ये। जोश मलियाबादी की एक रुबाई पे ज़रा गौर कीजिए। अर्ज़ किया है कि क्या शेख मिलेगा गुलफिशानी करके, क्या पाएगा तौहीन जवानी करके, तो आतिश दोज़ख से डराता है उन्हें जो आग को पी जाते हैं पानी करके। मीर का एक शेर, मीर अमदन भी कोई मरता है, अमदन यानी जानबूझकर, मीर अमदन भी कोई मरता है, जान है तो जहान है प्यारे। फ़िराक़ का एक शेर है, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। फ़िराक़ का एक दोहा सुनिए। नया घाव है प्रेम का जो चमके दिन रात, होनहार बिरवान के चिकने चिकने पात। एक और, यही जगत की रीत है, यही जगत की नीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हैरान होने की बात नहीं है, दोहे उर्दू शायरी का अहम हिस्सा हैं। वक्त की कमी है, इसलिए चलते चलते एक और यादगार नज़्म हम आपकी नज़र पेश किए जाते हैं। आगे भी मगर हम आपको ऐसे अशार से आशना करवाते रहेंगे। तो नज़्म है साहिर की। हम में है क्या कि हमें कोई हसीना चाहे, हम में है क्या कि हमें कोई हसीना चाहे, सिर्फ जज्बात हैं, जज्बात में रखा क्या है। तो उर्दू के बारे में
آج اتنا ہی. آگے مگر باتیں ہوتی رہیں گی, ذکر ہوتا رہے گا. پوڈ کاسٹ کے اس حصے میں ہم آج بات کریں گے اردو کے ایک عظیم شاعر جرت قلندر بخش کے بارے میں. 1748 میں پیدا ہوئے جرت کا معروف نام قلندر بخش، مگر ان کا اصل نام یحییٰ امان تھا. دلی میں جاٹوں کی ہلڑ بازی اور پھر ابدالی کے حملوں سے جو تباہی ہوئی، اس کی وجہ سے وہاں کے امیر و امراء کو دلی چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا. جرت کا خاندان بھی فیض آباد آ گیا. رنجشیں ایسی ہزار آپس میں ہوتی ہیں دلا، رنجشیں ایسی ہزار آپس میں ہوتی ہیں دلا، وہ اگر تجھ سے خفا ہے تو ہی جا مل کیا ہوا. جرت کی شاعری کو میر تقی میر نے چوما چاٹی اور مصحفی نے چھنالے کی شاعری کہا تھا، لیکن یہ تھتھری اور اہانت آموز کلمات اگر ایک طرف ان دو بڑے شاعروں کی جھنجھلاہٹ کا ثبوت ہیں تو دوسری طرف جرت کے انداز کی طرف بھی لطیف اشارہ کرتے ہیں. آنکھ لگتی نہیں جرت میری اب ساری رات، آنکھ لگتی نہیں جرت میری اب ساری رات، آنکھ لگتے ہی یہ کیسا مجھے آزار لگا. جرت کا کلام زبان کے اعتبار سے صاف و شائستہ ہے، بندش چست ہے اور محاورے کو کہیں ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. مسلسل غزلیں کہنا اور غزل در غزل کہنا ان کی ایک اور خوبی ہے جس نے ان کو استاد کا درجہ دیا. مل گئے تھے ایک بار اس کے جو میرے لب سے لب، مل گئے تھے ایک بار اس کے جو میرے لب سے لب، عمر بھر ہونٹوں میں اپنے میں زباں پھیرا کیا. جرت نے 1909 میں لکھنؤ میں وفات پائی. اور اب وقت ہے ایک قصے کا. آج ایک بہت پرانا قصہ پیش ہے. یہ قصہ ہے اس زمانے، اس دور کا جسے ہم تہذیب کا کلاسیکی اور گولڈن زمانہ کہہ سکتے ہیں. تو قصہ سماعت فرمائیے. یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ تہذیب یافتہ اور نفاست پسند ہوا کرتے تھے. تہذیب کی خوشبو ہر کسی میں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، عالم ہو یا ان پڑھ، برابر پھیلی تھی. انہی دنوں کی بات ہے. ایک شام کو 4 بجے ہمارا چھوٹا سا کنبہ چائے پینے کو تیار تھا. یہ روز کی روایت تھی. ہمارے میاں جان صبح 7 بجے کارخانے جاتے اور شام 4 بجے جب وہ لوٹتے تو سب مل کر چائے پیتے. باہر صحن میں ہم سب بیٹھے تھے. چائے لائی جانے والی تھی. تبھی دروازے پر کچھ ہلچل ہوئی اور پکارنے کی آواز آئی. دیکھنے پر معلوم ہوا کہ کوئی گانے والے ہیں اور شہر کی گلیوں میں اپنے فن کا تماشا دکھا کے لوگوں کا جی بہلاتے ہیں. میاں جان کے کہنے پر دروازہ کھولا گیا. یہ 4 جنے تھے، آدمی، عورت اور 2 چھوٹے بچے. کپڑے میلے بے شک تھے مگر دیکھنے سے ہی معلوم ہو جاتا تھا کہ معمولی نہیں ہے. فوراً اگل بغل کو آواز دی گئی اور کرسیاں لگائی گئیں اور چائے بنانے کا حکم ہوا. محفل کا آغاز ہوا. آدمی عورت گانے لگے، چائے پی جانے لگی اور ساتھ میں کچھ کھایا پیا جانے لگا. تبھی امی جانیاں کا دھیان ان 2 بچوں کی طرف گیا جو ان گانے والوں کے تھے. وہ دونوں برابر کبھی ایک دوسرے کی اور یا نیچے کی طرف دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے. امی جانیاں کی نگاہ پڑی. امی جانیاں ایک تشتری میں کچھ کھانے کا سامان رکھ کر خود ان بچوں کو دے آئیں، مگر حیرانی کی بات یہ کہ ان بچوں نے اسے چھوا تک نہیں. محفل ختم ہوئی. میاں جان نے 10 روپے دینے چاہے مگر اس گانے والے نے اس میں سے صرف 1 روپیہ اٹھا کر کہا کہ وہ ایک گھر سے 1 روپے سے زیادہ نہیں لے سکتا. حالانکہ 1 روپے کی قیمت ان دنوں کم نہیں تھی. اگل بغل کے گھروں سے آئے پڑوسیوں نے بھی اسے نذرانہ دیا. امی جانیاں نے جب دیکھا کہ بچوں نے کچھ کھایا نہیں
تو انہوں نے عورت سے دریافت کیا۔ اس نے بہت ہچکچا کر اپنے آدمی کو دیکھا، پھر بچوں کو اشارہ کیا۔ اب بچوں نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ دراصل بات یہ تھی کہ وہ گانے والوں کے خاندان سے تھے۔ ہر سال گنگا گومتی میں آنے والی باڑوں کا وہ بھی شکار ہو گئے تھے، در در بھٹک رہے تھے۔ عورت نے بہت ہچکتے دبی زبان میں کچھ کہنا چاہا، مگر اپنے آدمی کی طرف دیکھ کر چپ ہو رہی۔ ماں نے پھر بھی کچھ حال دریافت کر ہی لیا۔ عورت کی باتوں سے معلوم ہوا کہ وہ 2 دن سے بھٹک رہے ہیں۔ گانا کوئی سن نہیں رہا، اور بنا کچھ کیے کوئی پیسہ لینا بھیک کے برابر ہوگا۔ یہ بتاتے ہوئے بھی وہ بہت کچھ چھپا رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسو حال بیان کر رہے تھے۔ تو رازق ہے، اب تجھ سے کیا پردہ، 2 دن سے بچوں نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ بات غور کرنے کی ہے کہ 2 دن کے بھوکے بچوں نے بھی کھانے کو تب تک نہیں ہاتھ لگایا جب تک والدین کا اشارہ نہ ہوا۔ امی جانیہ نے انہیں بہت کچھ دینا چاہا، مگر وہ لینے سے انکار کرتی رہی۔ آخر کو سب سے چھپا کے ماں نے 10 روپے کا نوٹ اس کی ہتھیلی میں دبا دیا۔ انہیں یہ کہہ کر رخصت کیا کہ اکثر آ جایا کریں، کہ ہمارے ہاں سب موسیقی کا شوق رکھتے ہیں اور اچھے گانے والوں کی بہت قدر کرتے ہیں۔ سامان اٹھایا، وہ جانے کو ہوئے۔ ماں اندر آئیں، دروازہ بند ہوا۔ اچانک ماں کی نظر وہاں پڑی جہاں وہ بیٹھے تھے۔ ایک دھیلے کے نیچے وہی 10 کا نوٹ دبا پڑا تھا۔ تہذیب بہت بڑی چیز ہے صاحب، عزت نفس ہونا اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ یہ انا نہیں ہے، مگر پہلے آپ کا مذاق اڑانے والے اسے نہیں سمجھ سکتے۔ ایسا ہی ایک اور قصہ ہے، مگر وہ قصہ پھر کبھی۔ اب ایک لطیفہ سنیے۔ چیمز فورڈ کلب کے ایک مشاعرے میں، جس کی نظامت کنور مہندر سنگھ بیدی کر رہے تھے، انہوں نے جناب عرش ملسیانی سے کلام سنانے کی گزارش کی۔ جب عرش صاحب مائک کی طرف جانے لگے تو بیدی صاحب نے فرمایا، عرش کو فرش پر بٹھاتا ہوں، معجزہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ اسی طرح دوسرے شاعر کو بلانے سے پہلے فرمانے لگے کہ کیا ستم ظریفی ہے کہ اب میں آپ کے سامنے ایک ایسے شاعر کو پیش کر رہا ہوں جو ہر طرف سے گھرا ہوا ہے اور قافیہ ردیف کا بھی پابند ہے۔ اس پر ستم یہ کہ سرکاری ملازم بھی ہے اور تخلص ہے آزاد۔ اس پر جگن ناتھ آزاد اٹھ کر مائک کی طرف تشریف لے آئے۔ پوڈ کاسٹ کے آخری حصے میں اب وقت ہے ایک بہترین شاعری کا۔ آج کے شاعر ہیں پنڈت ہری چند اختر۔ آج ان کی ایک غزل پیش ہے، تو غزل ملاحظہ فرمائیے۔ ملے گی شیخ کو جنت، ہمیں دوزخ عطا ہوگا۔ ملے گی شیخ کو جنت، ہمیں دوزخ عطا ہوگا۔ بس اتنی بات ہے جس کے لیے محشر بپا ہوگا۔ رہے 2 فرشتے ساتھ، اب انصاف کیا ہوگا۔ رہے 2 فرشتے ساتھ، اب انصاف کیا ہوگا۔ کسی نے کچھ لکھا ہوگا، کسی نے کچھ لکھا ہوگا۔ بروز حشر حاکم قادر مطلق خدا ہوگا۔ بروز حشر حاکم قادر مطلق خدا ہوگا۔ فرشتوں کے لکھے اور شیخ کی باتوں سے کیا ہوگا۔ تیری دنیا میں صبر و شکر سے ہم نے بسر کر لی۔ تیری دنیا میں صبر و شکر سے ہم نے بسر کر لی۔ تیری دنیا سے بڑھ کر بھی تیرے دوزخ سے کیا ہوگا۔ سکون مستقل دل بے تمنا شیخ کی صحبت۔ سکون مستقل دل بے تمنا شیخ کی صحبت۔ یہ جنت ہے تو اس جنت سے دوزخ کیا برا ہوگا۔ میرے اشعار پر خاموش ہے جز بز نہیں ہوتا۔ میرے اشعار پر خاموش ہے جز بز نہیں ہوتا۔ یہ وائزوں میں کچھ حقیقت آشنا ہوگا۔ بھروسہ کس قدر ہے تجھ کو اختر اس کی رحمت پر۔
بھروسہ کس قدر ہے تجھ کو اختر اس کی رحمت پر، اگر وہ شیخ صاحب کا خدا نکلا تو کیا ہوگا؟ بس اتنی بات ہے جس کے لیے محشر بپا ہوگا، ملے گی شیخ کو جنت، مجھے دوزخ عطا ہوگا۔ اختر صاحب نے بہت بڑھیا غزل کہی ہے، دل میں اتر جاتی ہے۔ سامعین، اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے ان تمام لوگوں سے جڑنے کا جنہیں اردو سے محبت ہے، جنہیں شاعری سے لگاؤ ہے، جو ادب اور آداب میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ پوڈ کاسٹ یوٹیوب چینل دیو ہندوی پر بھی آپ پا سکتے ہیں، جلد ہی یہ آئی ٹیونز پر بھی ملے گی۔ اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنے خیال بھی ظاہر کیجیے گا، ہمیں اس سے اس پوڈ کاسٹ کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ بھول مت جائیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کو کوئی بات لفظ یا معنی سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ یوں کر سکتے ہیں، اگر آپ اسے یوٹیوب پر سن رہے ہیں یا فیس بک پر سن رہے ہیں تو نیچے تبصرے یعنی کمنٹ کے لیے جو جگہ ہے وہاں پر اپنی بات لکھ دیں، آپ کو جواب ملے گا۔ اور ہاں، پیج اور چینل کو پسند یعنی لائک کرنے کی عنایت بھی ضرور فرمائیے گا۔ تو خواتین و حضرات، اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے۔ تو دیجیے دیو ہندوی کو اجازت، پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں ٹھیک رات 8 بجے۔ تب تک کے لیے جی ہاں، شب بخیر۔